الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد مياس पढ़ना है। ولولا فضل الله عليك، और अगर ना होता अल्लाह ताला का फजल आपके ऊपर। वलौला फजलुल्लाहि अलैका वरहमतुहु, और अगर नहीं होती अल्लाह ताला की रहमत आपके ऊपर। लहम्मत ताइफतुम मिनहुम, तो बतहकीक एक गिरोह ने, ताइफा बोलते गिरोह को, हमत उन्हें इरादा कर दिया था। लहम्मत ताइफतुम मिनहु, उन्हें इरादा कर दिया था उनमें से एक जमात ने, अन युदिल्लूका, कि वो आपको गुमराह करते, आपको मिसलीड करते, ठीक है। वमा युदिल्लून इल्ला अनफुसहुम, लेकिन वो गुमराह नहीं करते, वो मिसलीड नहीं करते, लेकिन सिर्फ अपने ही आपों को। वमा यदुर्रूनका मिन शै, और वो नहीं आपको हार्म पहुंचा सकेंगे कोई भी चीज़ का, किसी भी एतबार से, कुछ भी, थोड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, एनीथिंग नथिंग। देखिए ना, एनीथिंग यहाँ के अगर नॉट, नॉट एनीथिंग क्या होता है? नथिंग। ऐसे समझना होता है ये चीज़। वैसे क्या होता है? नो थिंग, है ना। एनीथिंग का कुछ थिंग जो होगा। तो ऐसे समझ, जब नॉट के साथ एनीथिंग आ जाए तो नॉट एनीथिंग क्या होता है? नथिंग। ओमा यदुर्रूनका मिन शैइन एंड दे विल हार्म यू नथिंग, मतलब क्या होता है? एंड नॉट दे विल हार्म यू इन एनीथिंग। तो पता ही है। वो अनज़ल अल्लाहु अलैकल किताब, और नाजिल कर दी अल्लाह ताला ने आपके ऊपर किताब, वल हिकमा, और विजडम, वअल्लमक, और उसने सिखाया आपको अल्लाह ताला ने, मा लम तकुन तालम, जो आप नहीं जानते थे। वो कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और जो फजल है अल्लाह ताला का, वो आप पे बहुत बड़ा फजल किया अल्लाह ताला ने, बहुत अजीम फजल आप पे रब ने किया। यानी कि अगर अल्लाह ताला का फजल करम तुझ पर ना होता, तो उनकी एक जमात ने तो तुझे बहकाने का कसद ही कर लिया था। लहम्मत, कसद कर दिया था तुझे बहकाने का उन्होंने। मगर दरअसल ये अपने ही आप को गुमराह कर दे, इतना कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ताला ने तुझ पर किताब और हिकमत उतारी है, और तुझे वो सिखाया है जिसे तू नहीं जानता था। और अल्लाह ताला का तुझ पर बड़ा ही फजल और एहसान है, फजल है, ठीक है, बारी फजल है अल्लाह ताला का तुझ पर। ठीक है, इससे मुराद क्या है? ये आयत जो है यहाँ पे इस लिखा है तफसीर के अंदर के, अल्लाह ताला के उस खास हिफाजत और निगरानी का जिक्र है जिसका एहतिमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया गया। जो अम्बिया पर अल्लाह के फजल ख़ास और उसकी रहमत ख़ासा का मजहर है। ताइफा जमात से मुराद वो लोग हैं जो यहाँ पे आकर ताइफा, वो बनी बनी इब्रीक की हिमायत में, रसूलुल्लाह की खिदमत में उनकी सफाई पेश कर रहे थे कि बनी इब्रीक ने चोरी नहीं की है, बल्कि चोरी करने वाला यहूदी है। लगाई थी यहूदी के घर में क्या? ज़रा। फिर चढ़ा दिया गलती किस पे? यहूदी पे। फिर बनी इब्रीक जिन्होंने चोरी की थी, उनके हिमायती कुछ लोग बन गए थे, वही इस ताइफा से मुराद यहाँ पे है। जिससे ये अंदेशा पैदा हो चला था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को चोरी के इल्ज़ाम से बरी कर दे जो फिल वाक़े चोर था। फिर जो चोर था, वो चाहते, जो चोर था उसको चोरी का जो जुर्म है वो ना आयद हो जाए इसके ऊपर, बल्कि वो चढ़ जाए किसी यहूदी के ऊपर। इसने उन्हें उठा दिया चोरी का माल, डाल दिया यहूदी के घर में, ताकि अंसारियों को लगे क्या चोरी किसने की है? यहूदी ने। तो वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया, ये दूसरे जो है माने कि रब ने आपको सिखाया यहाँ पे जो है, ठीक है, इसका इसी यहाँ पे लिखा है कि ये दूसरे फजल और एहसान का तज़किरा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब और हिकमत सुन्नत नाजिल फरमाकर ज़रूरी बातों का इल्म देकर फरमा दिया गया। जिस तरह दूसरे मकाम पे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह शूरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, वकज़ालिक औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान। ठीक है। और ऐसी हमने वहाई की आपके ओर, रूह मिन अमरिना, इस तरह हमने भेजा हमने तेरी तरफ कुरान लेके एक फरिश्ता, ठीक है, कुरान लेके एक फरिश्ता, अपने मिन अमरिना, अपने हुक्म से। मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान, तू नहीं जानता था किताब क्या है और ईमान क्या है उससे पहले, ठीक है। यानी कि रूह को है, रूल अमीना, जिब्रील अलैहिस्सलाम। वमा कुन्त तरजू, जैसे कुरान में सूरह कसस में अल्लाह फरमाता है, वमा कुन्त तरजू अन युल्का इलैकल किताब इल्ला रहमतन मिन रब्बिक, और तुझे ये तवक्का नहीं थी, वमा कुन्त तरजू, तुझे ये तवक्का, ये होप, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अन युल्का इलैकल किताब, कि तुझ पर किताब उतार दी जाएगी, इल्ला रहमतन मिन रब्बिक, मगर तेरे रब की रहमत है, उससे किताब उतर गई।
قرآن۔ تو ان تمام آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل و احسان فرما دیا اور کتاب و حکمت بھی عطا فرما دی۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سی باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر تھے اس سے پہلے۔ یہ بھی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے، بلکہ جو کچھ ان کو علم تھا وہ ان کو اللہ کی طرف سے مل جاتا تھا وحی کے ذریعے سے۔ کیونکہ جو خود عالم الغیب ہو تو اسے تو کسی اور سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور جس سے دوسرے سے معلومات حاصل ہو، جس سے مطلب مطلب جس کو مطلب ضرورت پڑے گی تو اسے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے، تو وحی کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پتہ ہی ہے عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا، عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، وہ کسی کو بھی اپنے غیب پہ جو ہے مطلع نہیں کرتا ہے۔ کیا پوچھتے ہیں یہاں تک؟ اچھا اس کے بعد، لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں ہے ان کے بہت سارے سیکرٹ ٹاکس کے اندر، ٹھیک ہے، نجوا یا سیکرٹ ٹاکس جو کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے سیکرٹ ٹاکس میں کوئی بھی خیر نہیں ہے، ان کی جو سرگوشیاں جو کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا ہے۔ الا من امر بصدقۃ، اس کا مطلب وی کین ڈو دا سیکرٹ ٹاک ایکسیپٹ ود دیز کنڈیشنز، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ الا من امر بصدقۃ، صرف جو حکم کرتا ہے چیریٹی کا، جو آرڈر کرتا ہے چیریٹی، تو ہم مطلب ہم بیت المال میں کام کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ سیکرٹ ٹاک کر رہے ہیں، چیریٹی دو، وہ کرو، یہ کرو، تو سیدھی سی بات ہے۔ او معروف، یا ہم کائنڈنس کے بارے میں بولتے ہیں، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کے بارے میں ہم بول رہے ہیں۔ ومن یفعل ذلک، جس نے ایسا کر دیا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ایسا کر دیا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب اسے ہم دیں گے ایک عظیم اجر۔ یعنی کہ ان کی اکثر جو آ، مصلحتی مشورے ہوتے ہیں وہ بے خبر ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہم بولیں گے کوئی خیر نہیں ہوتا، وہ بے خیر ہے، اس نے بے خبر لکھا ہے، یہ بے خیر یہاں ہوگا، وہ بے خیر ہوتے ہیں، ان کے جو بھی سیکرٹ ٹاکس ہوتے ہیں، نجوا ہوتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے، جو خیرات کا یا نیک بات کا لوگوں میں اصلاح کرنے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے، اسے یقیناً ہم بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے۔ جتنی بڑی نیت اتنا بڑا اجر، یہ وہی اصول ہے، جتنا انسان کو نیت خالص ہوتی ہے رب کے لیے اتنا اس کو بڑا اجر مل جاتا ہے۔ دیکھیں نجوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نجوا کا مطلب ہوتا ہے سرگوشیاں، ٹھیک ہے، سرگوشی، اس سے مراد وہ باتیں ہوتی ہے جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کیا؟ سرگوشیاں، نجوا۔ تو جو یہاں پہ آ گیا نا کہ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ہاں بلائی اور اس کے مشورے میں جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلاح کرنے کا حکم کرے، یعنی کہ صدقہ، خیرات، معروف، معروف کیا ہوتا ہے؟ جو ہر کسی قسم کی نیکی میں اس میں شامل ہوگی، نیک کام جو کا معروف، اور اصلاح بین الناس کے بارے میں مشورے کرنا خیر پہ مبنی ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی ان امور کی فضیلت اور اہمیت بتا دی گئی ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں صلح کروا دیں، کنسلیشن کو بولتے ہیں، ریکنسلیشن، اصلاح، ان کے معاملات درست کرتے اور ان کو کائنڈنس کے ساتھ ان کو ڈیل کرے، اچھائی کے ساتھ، بالکل۔ اس کے بعد جو آخر میں آ گیا نا کہ اسے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرتے ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کے رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے جو ایسا کام کرتا ہے، تو کیونکہ اگر اخلاص یعنی کہ رضا الہی کا مقصد انسان کو نہیں ہوگا، وہ نہیں چاہتے رضا الہی، رب کو راضی کرنا، تو بڑے سے بڑا عمل بھی نہ صرف ضائع ہو جائے گا بلکہ وبال جان بن جائے گا۔ بڑے سے بڑا عمل، قرآن پڑھنا اور پڑھانا، اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی انسان کو ثواب کے بدلے میں وبال جان بن سکتا ہے اگر انسان اخلاص نہیں ہوگا، اگر انسان کسی کو دکھانے کے لیے ایسا کرتا ہوگا تو یہی عمل اس کو جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا۔ اتنا بڑا عمل صرف ثواب ختم نہیں ہو جائیں گے، وہ تو پتہ ہی ہے ثواب نہیں ملتے ریاکار کو، بلکہ وبال جان بن سکتا ہے انسان کے لیے، اگر اخلاص نہیں ہوگا انسان جہنم میں جائے گا۔ اب اتنی زیادہ امپورٹینس ہے اخلاص کی، اس لیے انبیاء کیا بولتے ہیں؟ بولتے تھے نا انبیاء سارے کہ اے میری قوم، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں، نہ مال نہ اجر، ان اجر الا علی اللہ، میں صرف چاہتا ہوں اللہ سے اجر۔ تو یہی اخلاص دعوت ہی اتنی مؤثر رہتی ہے، پر مؤثر دعوت ہوتی ہے جس سے لوگ اسلام کی اور اچھے سے آتے ہیں۔ اصلاح، لڑائی جھگڑا، صلاح، یا کچھ ایگزامپل دے سکتے؟
اصلاح کا مطلب کیا؟ جب فار ایگزامپل ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے، پھر ہم چاہتے ہیں ان کو واپس جڑانا، ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. ایک مثال آ سکتی ہے، بچہ اور ماں باپ اور بچے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں ان کے درمیان میں صلح ہو جائے. ٹھیک ہے. دوست اور دوست لڑائی کرتے ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہم چاہتے ہیں کہ واپس دوست بن جائے، تو اس کو بولتے ہیں اصلاح، کنسلیشن. یا جو ہے ہم دیکھتے ہیں مسجد میں لڑائی ہو جائے کسی کو، مسجد والوں کو آپس میں، ہم چاہتے ہیں اصلاح کروانا. بڑی بڑی جماعتوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، یہ حنفی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ شافی ہے، وہ حنبلی ہے، وہ مدخلی ہے، وہ جو ہے کچھ اور ہے. تو ان کی درمیان میں اصلاح کریں گے ہم، فروعی مسائل کو نہیں بنائیں گے ہم لڑائی کرنے کا ذریعہ. یہ آج کس چیز کے بارے میں بول رہے ہیں؟ یہ آج بس بول رہے کہ جو سیکرٹ ٹاکس انسان کرتا ہے، جو منافقین سیکرٹ ٹاکس کرتے تھے، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا آپس میں خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر انسان کر رہا ہے سیکرٹ ٹاک، تو وہ کرنی ہے اباؤٹ چیریٹی، اباؤٹ کائنڈنس، اباؤٹ کنسلیشن. ٹھیک ہے، وہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے آداب سیکرٹ ٹاکس کب کرنی ہوتی ہے؟ جس سے فائدہ آئے گا، نہ کہ نقصان پہنچے گا. اچھا، احادیث میں اعمال مذکورہ کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ کی راہ میں حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بھی احد پہاڑ کے جتنا ہوتا ہے. اگر میں اللہ کے راستے میں ایک کھجور کے برابر بھی صرف کر رہا ہوں، لیکن حلال کمائی ہے، وہ احد پہاڑ سے بڑا ہوتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آ گیا ہے. نیک بات کی اشاعت بھی بڑی فضیلت ہے. نیک بات آگے پہنچانا، اس کی بہت فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اس طرح رشتہ داروں، دوستوں اور باہم ناراض دیگر لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا بہت بڑا عمل ہے. اچھا، شاید آپ کو دکھ رہا ہوگا ایسے اسکرین، مجھے ایسے کرنا تھا نا. آپ کو لگتا ہے وہ چھوٹا دیتا ہوگا شاید، مجھے لگتا ہے میں نے ایسے کیا نہیں تھا. اچھا، ایک حدیث میں اسے نفلی روزوں، نفلی نمازوں اور نفلی صدقات سے اور خیرات سے بھی افضل بتلا دیا گیا ہے. اب حدیث میں کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ وصدقۃ. کیا میں تمہیں خبر نہ تو اس عمل کی جو زیادہ فضیلت والی ہے، صلات سے، نماز سے، روزے سے اور صدقے سے، لیکن نفلی نماز سے، نفلی روزے سے اور نفلی صدقے سے. قالوا بلا. صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دیجیے ہمیں اس کے بارے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین. ٹھیک ہے، اصلاح ذات البین. قال وفساد ذات البین هي الحالقة. ٹھیک ہے، یعنی کہ اصل میں ہے کہ اصلاح کرنا آپس میں، یہ زیادہ بڑا عمل ہے نفل نماز، صدقات، روزے رکھنے سے، کہ انسان اصلاح کروا رہا ہے لوگوں کے درمیان میں. تو اتنی امپورٹنٹ اصلاح کرنے کی ہے. اور جو فساد کرا رہا ہے لوگوں کے درمیان میں، یہی حالقہ ہے. یہی وہ عمل ہے جس سے وہ، یہ تباہ کن عمل ہے جو وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ صلح کرنے والے کو جھوٹ تک بولنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، تا- تاکہ ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے دروغ مصلحت آمیز کی ضرورت پڑے اور وہ اس میں بھی تعامل نہ کرے. آپ کو پتہ ہے یہ حدیث کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے. دیکھیں حدیث کیا ہے، دھیان سنیے گا. ٹھیک ہے. لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس. وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے جو اصلاح کرتا ہے لوگوں کے درمیان میں، اگر وہاں جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے. جو ہسبینڈ وائف وہ لڑائی کر رہے ہیں، ہم بولیں ان کو یہ تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا، بول رہا تھا اس کو، مجھے غلطی ہو گئی. اس کو بولیں گے وہ تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا، تمہیں غلطی، مجھے غلطی ہو گئی. تو ایک جھوٹ بول رہے ہیں ہم، کیوں؟ ان کو اصلاح کرانے کے لیے. حدیث میں کیا اصل جھوٹ دیکھیں، علت پہ ہمیشہ انسان غور کرنا، جس کو بولتے ہیں کور کوشچننگ. کوئی چیز حرام کیوں ہوتا ہے، کوئی چیز جو ہے جھوٹ حرام کیوں ہے، اس سے ہارم پہنچتا ہے. اب یہاں پہ جھوٹ سے ہارم پہنچتا ہے؟ نہیں، فائدہ پہنچتا ہے. تو ایسا کر سکتے ہیں. اب خود نے انسان کو علتیں بنا دی، نہیں یہاں پہ علت ہوگی، یہاں پہ علت ہوگی، پھر انسان پورا شریعت ہی چھوڑ دے گا. اتنے احادیث میں کیسے علت بیان کی گئی ہے، اسی اعتبار سے سمجھنا ہے. لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس. وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان میں صلح کرنے کے لیے اچھی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. فینمی خیرن او یقول خیرن. ٹھیک ہے. اچھی بات پھیلاتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، تو وہ جڑا نہیں ہے. وہاں ایسا کر سکتے ہیں، ایکسیپشنل کیس ہے. ٹھیک ہے. اصلاح کرنے کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے دو انسانوں کے درمیان میں، کہ وہاں پہ جھوٹ ہی بول سکتا ہے انسان. اچھا، ومن یشاقق الرسول. جس نے رسول کی نافرمانی کی، اس کے رسول کے خلاف کام کر دیا. یشاقق بولتے ہیں کس کو؟ ومن جس نے مخالفت، جو مخالفت کرتا ہے، یشاقق. ٹھیک ہے.
ومن يشاقق الرسول، جو مخالفت کرتا ہے، اپوز کرتا ہے رسول کو، من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ اس کو واضح ہو گئی ہدایت، گائیڈنس، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو اتباع کرتا ہے other than the way of believers، اگر مومنوں کا راستہ یہ ہے وہ اس کے خلاف کام کرتا ہے، وہ، ٹھیک ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ کام کرتا ہے جو مومنوں کا راستہ نہیں ہوتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ٹھیک ہے، we will turn him to what he has done. یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے اللہ کی قسم، یہاں پہ سب ڈاؤٹس ختم ہو جاتے ہیں، انسان کو ڈاؤٹس رہتے ہیں اسلام کے بارے میں، دیکھیے کیسے. نولی ما طول کا مطلب ہوتا ہے جہاں کی اور انسان پھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہیں کی اور پھیر دیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ چیز؟ کوئی انسان بولتا ہے نا کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، گمراہی کر دیتا ہے، تو میری غلطی کیا ہے اس چیز میں؟ مسئلہ ہے کہ جہاں کی اور انسان خود ٹرن ہونا چاہتا ہے اسلام کی اور یا کفر کی اور، اللہ تعالیٰ اس کو وہی کی اور پھیر دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے دنیا میں معاملات میں، اخروی معاملات کے اندر بھی، جس پہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اچیو کر پاتا ہے وہ چیز، ہے نا؟ تو وہی چیز ہے، جس نے اتباع کر دی اس راستے کی جو غیر سبیل المومنین ہے، جو مومنوں کا راستہ نہیں تھا. کچھ بولتے ہیں یہاں اجماع مراد ہے اس سے، سبیل المومنین سے، یعنی کہ مومن کو بھیجا ہے اجماع، جس کے خلاف اجماع کیا. اس کے بعد دیکھیں قدر نوعیت آئی ہے، نولہ ما تولا ونصلہ جہنم، اور اسے ہم جلا دیں گے جہنم کے اندر، وساءت مصیرا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ یہ جہنم ہے. آپ سمجھ رہے یہ چیز کہ ہم یہاں پہ جو پڑھ رہی والی آیت، ومن یشاقق الرسول، جو شخص باوجود رائے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر کے ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، ٹھیک ہے، متوجہ، ٹھیک ہے، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، اور وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جا ہے، بہت ہی بری پناہ کا ہے وہ. تو اس کے بارے میں جو یہ آیت ہے، اس نے یہاں پہ لکھا ہے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کے راستے کی پیروی کرنا دین اسلام سے خروج ہے، وہ باہر نکل گیا اسلام سے، وہ اسلام کے فولڈ سے باہر نکل جاتا ہے ایسا شخص. نولی ما تولا، ہاں، یہ مجھے، میں کروں ریپیٹ، مجھے پتہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پر یہاں جہنم کی وعید بیان فرما دی گئی ہے. مومنون سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ صحابہ کرام ہیں، جو دین اسلام کے اولین پیروکار اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے. اور ان آیت کے نزول کے وقت جس کے سوا کوئی گروہ مومنین اور ان آیات کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی گروہ مومنین موجود نہ تھا وہ مراد ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور غیر سبیل المومنین کا اتباع دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کا نام ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے صحابہ کرام کے رستے اور منہج سے انحراف بھی کفر و ضلالت ہے. آپ سمجھ رہے؟ صحابہ کرام کے منہج سے آپ بالکل انحراف کریں گے، وہ بھی نا کفر و ضلالت. انسان من انٹرپریٹیشن کرتا ہے قرآن کی، نہیں دیتے صحابہ نے کیا بولا ہے، تابعین نے کیا بولا ہے، اتباع تابعین نے کیا بولا ہے، ٹھیک ہے. اجماع امت کا مطلب کسی مسئلے میں امت کے تمام علماء اور فقہا کا اتفاق، یا کسی مسئلے پر صحابہ کرام کا اتفاق. یہ دونوں صورتیں اجماع امت میں سے ہے، اور دونوں کا انکار یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے. تاہم صحابہ کرام کا اتفاق تو بہت سے مسائل میں ملتا ہے، یعنی اجماع کی یہ صورت تو ملتی ہے، لیکن اجماع صحابہ کے بعد کسی مسئلے میں پوری امت کے اجماع و اتفاق کے دعوے تو بہت سے مسائل میں کیے گئے، لیکن فی الحقیقت ایسی اجماعی مسائل بہت ہی کم ہیں جن میں فی الواقع امت کے تمام علماء فقہا کا اتفاق ہوگا. تاہم ایسے جو مسائل بھی ہے ان کا انکار بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجماع کے انکار کی طرح کفر ہے نا؟ جو مطلب جس پہ اجماع ہوگا امت کا، فقہا کا، علماء کا، یہ بہت کم مسائل اس میں سب اجماع کرتے ہیں، تو وہ بھی کفر ہے اس کے انکار کرنا. اس لیے صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ صحیح ترمیزی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، یعنی کہ اجماع صحیح ہوتا ہے جب اجماع ہو جاتا ہے. تو وہ تبھی اب دیکھیں، جس شخص نے رسول کی مخالفت کی حق واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت ملنے کے بعد، اور اس نے غیر سبیل المومنین اپنایا، ادر دین دا وے آف بلیورز اس نے اپنا دیا، تو اسے ہم وہاں کی اور پھیر دیں گے جہاں کی اور وہ پھرنا چاہتا ہے. ہر ایک انسان کو ہوتی ہے فطرت، وہ پیدا ہوتا ہے اسی فطرت پہ، جس میں اس کو انہرنٹ سینس آف کیوریوسٹی ہوتی ہے اللہ پہ ایمان رکھنے کی اور آخرت پہ ایمان رکھنے کی. پھر سب کے لیے ایمان لاتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتا ایمان لانا، وہ چاہتا ہی نہیں ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کرنا، سرنڈر کرنا وہ چاہتے نہیں ہیں، تو وہ جہاں کیوں جانا چاہتے ہیں.
جس بھی چیز کی اور اللہ تعالیٰ کو وہی کی اور لے جاتا ہے، ایسا سچ میں ہوتا ہے۔ مطلب انسان کو جو اپنا انٹرسٹ جہاں کی اور ہوتا ہے نا، اس کو وہیں کی اور وہ جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس کو مطلب اس راستے کی اور زیادہ مطلب آسانی کر دیتا ہے، جس راستے کی وہ جانا چاہتا ہے، چاہے گمراہ کا راستہ ہے اچھا ہی کا راستہ۔ جو انسان کی جو ایمبیشن ہوتا ہے، پھر اس کے خلاف اس کے لیے وہ لڑ رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے کوشش، اس کو مل جاتا ہے، ہر ایک انسان کو ایسا ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے ہے کہ نہیں؟ سب بولتے ہیں جو ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں دیٹ لیڈ ٹو ایکشنس، اور ایکشنس لیڈ ٹو لائف اسٹائل، ہے نا شاید؟ جو انسان سوچتا ہے نا وہ انسان کرتا ہے خود بخود، ٹھیک ہے؟ اس میں سوچا تھا ایک ٹائم پہ میں قرآن پڑھا ہوں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے مجھے پڑھانا چاہیے، میں خود پڑھتا ہوں، مجھے پڑھاتا نہیں ہوں، ایک ٹائم میں سوچ رہا تھا، پھر ایسے سے میں نے پڑھنا اسٹارٹ کر دیا، وسائل جمع کر دی کیا کیا کرنا لانا چاہیے اس کے لیے، کیسے پڑھانا چاہیے۔ تو جو انسان سوچتا ہے نا پھر وہ کرتا بھی ویسی چیزیں، پھر اس کو وہ لائف اسٹائل ہی ویسا بن جاتا ہے۔ تو تھاٹ لیڈ ٹو ایکشنز، ایکشنز لیڈ ٹو لائف اسٹائل، بولتے ہیں ایکشنز لیڈ ٹو لائف اسٹائل۔ تو اس کا مطلب جو انسان تھاٹس جو دماغ میں ہوتے ہیں نا وہ بالکل مینیفیسٹ ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ جب کوئی انسان کمپنی بناتا ہے نا، کمپنی بڑی سی، اس سے پہلے وہ دماغ میں کمپنی ہوتی چل رہی ہوتی ہے وہ کچھ سالوں تک، پھر وہ آتی ہے دنیا میں کمپنی، اس کا بولتے ہیں وہ اس کو کیا بولتے ہیں، ویژولائزیشن، ویژولائزیشن کو بولتے ہیں۔ اگر کوئی گول ہے نا، وہ اب کوئی گول اچیو کر رہا ہے، اس کو آپ کو پہلے ویژولائز کرنا ہے، آپ کو اپنا آپ سمجھ رہا ہے کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں، پھر جب انسان پھر آسان ہوتا ہے وہاں تک پہنچنا، جب انسان پہلے سے بولتا ہے یہ تو میرا ہی ہے، میں وہاں تک پہنچا ہوا ہوں، اس گول تک میں کہاں پہنچ گیا۔ ان شارٹ جو انسان جہاں کی اور پھرنا چاہتا ہے، متوجہ جہاں کی اور ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ وہی کو متوجہ کرتے ہیں۔ جو صرف دنیا چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بالکل ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے۔ جو شخص صرف آخرت چاہتا ہے، اس کو صرف اللہ تعالیٰ آخرت میں ہی جو ہے ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیے صرف آخرت چاہنے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے گا۔ آخرت سنور جاتی ہے دنیا میں اچھے سے رہنے کے لیے، ایسا مطلب انسان گھر میں رہے گا، عبادت کرے گا پورے دن صبح سے شام تک، وہ رہبانیت ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ دنیا ہی اچھے سے گزارنی ہے، اس کو دین بولتے ہیں۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے، وے آف لائف کیا ہے، وہ دین ہے۔ تو اسی اعتبار سے جیسے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا ویسے دنیا میں رہنا ہے، تو اس کو آخرت میں بڑا اجر ملے گا، اس کو دنیا میں سنور جاتی ہے اور آخرت میں سنور جاتی ہے۔ اس لیے ہم بولتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس کو جس نے شرک کر دیا، کہ وہ کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے کوئی اور، مطلب ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، ان یشرک بھی، کہ شریک ٹھہرایا جائے کوئی اللہ کے ساتھ، وہ یغفر ما دون ذلک، اس کے بغیر وہ ہر گناہ معاف کرے گا، ادر دین دیٹ، شرک کے بغیر جو گناہ ہوں گے وہ سب معاف کر سکتا ہے، توبہ کے بغیر بھی، شرک بھی معاف ہو جائے گا لیکن توبہ کے ساتھ، وداؤٹ توبہ کون معاف نہیں ہو سکتا ہے؟ شرک۔ باقی گناہ وداؤٹ توبہ بھی معاف ہو سکتے ہیں اگر رب چاہے گا۔ ان شارٹ باقی تمام گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتے ہیں، اگر چاہے گا تو معاف بھی کر سکتا ہے، چاہے گا تو عذاب بھی کر سکتا ہے، لیکن شرک کے بارے میں کیٹیگوریکلی اگر توبہ نہیں کیا مر گیا، بالکل انسان جہنم میں جائے گا، معافی نہیں ملے گی۔ لمن شاء، لمن یشاء، اس کو چاہتا ہے اس کو، ومن یشرک باللہ، جسے شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو، فقد ضل ضلالا بعیدا، بتحقیق وہ شخص جو ہے وہ گمراہ ہو گیا، بہت دور کی گمراہی میں ہو گیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قطعا نہ بخشے گا اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا، شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ اس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا، شرک کرنے والا۔ اس کے بعد ان يدعون من دونه الا اناثا، وہ نہیں پکارتے ہیں کسی کو بھی، اللہ کے سوا نہیں پکارتے وہ کسی کو، الا اناثا، لیکن صرف فیمیلز کو، فیمیل ڈیٹیز کو، مطلب فیمیل بھگوانوں کو پکارتے ہو، جس طرح ہندوازم میں ہے کیا وہ سرسوتی اور جو شیر پہ ہوتی ہے کوئی، ہاتھی پہ ہوتی ہے، وہ سب چیزیں۔ ان يدعون الا شیطانا مریدا، وہ نہیں انووک کرتے پکار دے رہے کہ صرف اس کو، ایک ریبیلیس شیطان کو پکارتے ہو، ٹھیک ہے؟ ان يدعون من دون الا اناثا، یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، وان يدعون الا شیطانا مریدا، اور یہ نہیں پکار دے لیکن صرف سرکش شیطان کو ہی پوجتے ہیں، پکارتے ہیں کس کو؟ سرکش شیطان کو اصلا، نہ کہ ان عورتوں کو۔
کیونکہ بت کی بات کرنا اصل میں کیا ہوتی ہے؟ شیطان کی عبادت کرنا. ٹھیک ہے، تاغوت کی بات کرنا اصل کیا ہوتی ہے؟ شیطان کی عبادت کرنا. تو اناث عورتوں سے مراد یا تو بت ہے جن کے نام مؤنث تھے، جیسے لات، عزا اور منات اور نائلہ وغیرہ. اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھی الگ الگ. یہ کون سا بت ہے، یہ کہاں پہ تھا، اس کے جو مطلب بولتے ہیں کچھ فرٹیلٹی گاڈس ہیں جو فرٹیلٹی کے لیے ہیلپ کرتے ہیں، کچھ مطلب سسٹینس کے لیے ہیلپ کرتے ہیں، بارش کے لاتے ہیں، وہ سب چیزیں نا. ہر ایک کو اپنا اپنا رول دیا تھا ان لوگوں نے. تو اس میں لات، عزا اور منات آتی تھی، وہ سب چیزیں، اور نائلہ وغیرہ آتی تھی اس میں. جو عورتیں تھیں وہ ہوتی کچھ نیک عورتیں، یا نیک بھی نہیں ہوتی لیکن انہوں نے اچھا کچھ کام کیا ہوتا ہے، ان کو بنا دیا کیا. آپ پتہ ہے آپ کو این سی آر ٹی ٹیکسٹ بک ہے نا، 11 کلاس کی جو بایولوجی ٹیکسٹ بک ہے، اس نے جو پہلی لائن ہے اس نے اچھا لکھا ہے، اس نے خلاف شرک لکھا ہے پہلی پیج پہ. کلاس این سی آر ٹی بایولوجی میں لکھا ہے اس نے اسٹارٹنگ میں ہی کہ کچھ لوگوں نے جو ہے اینیمیٹ آبجیکٹس کو، ان لوگوں نے کیا کر دیا، انہوں نے ان اینیمیٹ آبجیکٹس کو ڈیفائی کر دیا. ان اینیمیٹ مطلب جو زندہ نہیں ہوتے، یا اینیمیٹ آبجیکٹس کو ڈیفائی کر دیا، ان کو خدا بنا دیا. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو ان سے مطلب وہ بہت مسٹیریس لگے، ان کو فیر آ گیا اس چیز سے، یا انہیں خود بخود کر لیا یہ خدا ہوا. تو اس نے بھی لکھا ہے خلاف شرک پہلے ہی پیج پہ. اچھا، ان يدعون الا شیطان مریدا، یہ نہیں پکارتے کس کو؟ ریبیلیس شیطان کو. اچھا، یا مراد فرشتے ہیں، کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کی بات کرتے تھے، وہ بولتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں نا. تو فرشتوں کا حالانکہ ہم جنڈر ایسے نہیں بولتے، وہ لڑکے کی لڑکیاں ہیں، ہم کچھ نہیں بولتے ان کے بارے میں. جنڈر کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جنڈر کا سوال نہیں ہوتا ہے. تو اس کے بعد لعنہ اللہ، ان پہ لعنت کر دی اللہ تعالیٰ نے. وقال، اور اس نے کہا لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، بتحقیق میں پکڑوں گا. لأتخذن، تحقیق میں ضرور بضرور پکڑوں گا، من عبادك آپ کے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا ایک ایسا پورشن جو اپوائنٹڈ پورشن ہوگا، میں پکڑوں گا ان کو. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. جسے اللہ نے لعنت کی شیطان کو، اس کی پرستار بنتے، اس کی پرستش کرتے، اس کی پوجا کرتے، اس کی عبادت کرتے. اگر یہ سمجھتے ہیں ہم فیمیل ڈیٹیز کی ورشپ کر رہے ہیں. اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں مقررہ شدہ حصے لے کر ہی رہوں گا. مقرر شدہ لوگ جو ہوں گے، ایک پورشن، ٹھیک ہے، اپوائنٹڈ پورشن لے کے رکھوں گا میں. اس نے یہاں پہ لکھا ہے مقرر شدہ حصے سے مراد وہ نظر و نیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکین اپنی بتوں اور قبروں میں مدفون اشخاص کے نام نکالتے ہیں. اور جہنمیوں کا وہ کوٹا بھی ہو سکتا ہے جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا. جہنمی کا وہ پورشن جن کو شیطان ویسا کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں. یا تو اسے وہ مراد ہے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ان سے ایک اپوائنٹ پورشن لوں گا، ان کو لوں گا جہنم کے اندر. یا اس سے مراد کیا ہے کہ جو مشرکین اور اپنے بتوں اور قبروں میں جو مدفون اشخاص کے نام نکالتے ہیں. کیا کیسے یہاں پہ؟ اچھا، نظر و نیاز جو ہے، جو مشرکین اپنے بتوں کے قبروں میں مدفون جو نظر و نیاز کرتے ہو ان کے نام پہ، میں اس میں سے کچھ پورشن لوں گا. یا تو اس سے اصلی معنی سے مراد کیا ہے کہ جہنم کے لیے میں لوں گا اپنے ساتھ کچھ، ان کو میں گمراہ کر دوں گا. اب گمراہ کیسے کرے گا شیطان؟ اس نے خود کہہ دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں شیورلی گمراہ کر دوں گا، میں انہیں زور بزور گمراہ کر دوں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یہ سب یہاں پہ تاکید آ رہی ہے، لام اور نون اینڈ پہ آ رہا ہے، نہیں پڑھا تھا تنوین صرف میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں باطل امیدیں دلاتا رہوں گا ان کو، میں ان کو فالس شولی اروز ڈیزائرز، میں ان کے اندر ڈیزائرز اروز کروں گا، باطل امیدیں، کل کو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، باطل امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور بضرور حکم دوں گا. I'll surely order them، مطلب پتہ ہے اور ضرور بضرور میں ان کو آرڈر دوں گا کس چیز کا. فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر وہ کٹ آف کرتے ہوں گے کیٹلز کے کان، ان کے کان وہ کاٹ دیتے ہوں گے. دیکھیں گے آگے اس کا مطلب کیا ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو میں ضرور بضرور آرڈر دوں گا. I'll surely order them. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ چینج کریں گے اللہ کی کریشن کو، ہے نا. وہ چینج جیسے پلاسٹک سرجری کوئی کرتا ہے،
ठीक है, नाक बड़ी होती है छोटा करवाता है, आंख छोटी होती है बड़ा करवाता है, लिप्स छोटे होते हैं मोटे करवाते हैं। तो क्या हराम इसी आयत से। उन्हें कौन बहकाता है? ये शैतान इस चीज़ की ओर। फला युगय्यिरुन्न खल्क़ अल्लाह, उसके बाद वो चेंज करेंगे अल्लाह की क्रिएशन को। वमन यत्तखिज़ शैतान वलिय्यन, जिसने बना दिया शैतान को अपना दोस्त, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के बगैर, फ़क़द खसिरा खुसरान मुबीना, बतहकीक वो खसारे, वो वाज़े खसारे के अंदर पड़ गया, उसको लॉस हो गया, बिल्कुल वाज़े लॉस्ट, लॉस, फ़क़द खसिरा खुसरान मुबीना। यानी कि मैं उन्हें बहकाता रहूंगा और बातिल उम्मीदें दिलाता रहूंगा, और उन्हें सिखाऊंगा कि जानवरों के कान चीर दे, और उनसे कहूंगा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दे। सुनो, जो शख्स अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना रफीक बनाए, वो सरीह नुकसान में डूबेगा। पहले जो यहाँ पे आ गया वो है कि ये वो बातिल उम्मीदें जो शैतान के वसवसों और दखल अंदाज से पैदा होती है और इंसान को गुमराह का सबब बन जाती है। वो इसे बातिल उम्मीदें मुराद है। इसे मुराद है कि इंसान जो है ना, वो जिंदगी में सोचता है कि हमेशा मेरी लाइफ बहुत बड़ी है, उम्मीद आ रही होती है, एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लाइफ बहुत बड़ी है, अभी अभी कहाँ मर जाऊंगा मैं, तो अब बाद में बूढ़ा होके करेंगे। जैसे लोग करते भी है, दाढ़ी रखते कब, जब बूढ़े हो जाते हैं, सोचता अब मरने के करीब हो गया, पता कहाँ इंसान कब मर रहा है, मत पता ही इंसान को कभी मरना कब है। तो इसलिए फॉल्स होप से देनी है अपने आप को कि जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी तो बहुत टाइम पे तो मैं छोटा ही हूँ। तो ऐसा इंसान को नहीं होना चाहिए। वही जो है ये टैक्टिक्स से शैतान के, उसके हीले हैं, जिसे वो फंसाता है इंसानों को, गुमराह कर देता है, बहकाता है उनको, उनको फॉल्स होप देता है लाइफ के बारे में, भी बहुत बड़ी जिंदगी है, तुम कहाँ मर जाओगे, किसने देखा अल्लाह को, किसने देखा आखिरत को। ये सब इस उमन्नी के अंदर आ जाते हैं। वला उमन्नियन्नहुम का मतलब क्या होता है? मैं उनको अलबत्ता जरूर उम्मीद दिलाऊंगा, आरज़ोए दिलाऊंगा। ठीक है। उसके बाद वला आमरुहम फला युबत्तिकुन्ना आदान अनआम, मैं उनको हुक्म दूंगा और वो क्या करेंगे, वो जरूर बजरूर काटेंगे कान कैटल्स के, यानी कि वो खूब काटेंगे। युबत्तिकुन मतलब बत्तक, युबत्तिकु से बनेगा, वो काटेंगे। ठीक है। मैं देख रहा हूँ मैंने कब पढ़ा था इस पे, मैंने निशान डाला था लगभग शायद 3 साल पहले शायद। अच्छा। जब मैं खुद पढ़ता था ये किताबें। अच्छा, आदन अनआमी वला आमुरन्नहुम, और मैं इनको हुक्म दूंगा, फला युगय्यरुन्न खल्क अल्लाह, फिर वो चेंज करेंगे अल्लाह की क्रिएशन को, वो जरूर जो है बदल डालेंगे, बिगाड़ देंगे अल्लाह की क्रिएशन को। अच्छा, अनआम क्या होता है? कैटल, मवेशी, भेड़ बकरियां, गाय ऊंट वगैरह इसमें आते हैं। ठीक है। ये जमा है मुफरद नाम का, जिसका असल माना है ऊंट के, मगर मज़कूरा चीज़ों में भी बोला जाता है। ठीक है, असली नाम का जमा अनआम आता है, लेकिन अब नाम का जो लफ्ज़ है ये आम उमूमी एतबार से इस्तेमाल किया जाता है मवेशियों के लिए, भेड़ बकरी गाय ऊंट के लिए, सारों के लिए, कैटल्स के लिए। ठीक है। क्योंकि वहाँ राइश था, ऊंट ही ज़्यादा वहाँ मौजूद था हर जगह पे। अब हमें पढ़ना है इसके बारे में तफसील, 119 आयत नंबर, ये रहा। देखिए, ये बहीरा और साहिबा जानवरों की अलामतें और सूरतें हैं। बहीरा और साहिबा जो है ना, हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, वो सूरह अनाम में शायद आ गया है कि बहीरा और साहिबा मुख्तलिफ ऊँट जो अपने भगवानों के सामने मारते थे, वो सब चीज़ें, मतलब उनका ना, जिसको वो बोलते हैं उनके लिए ये ऊँट है, ये उनके लिए ऊँट है, जैसे कि यहाँ भी होता है आजकल शिरक के अड्डों में। ठीक है। उसके बाद मुश्रिकीन उन बुतों के नाम वक्फ करते तो शनाख्त के लिए उनका कान वगैरह चीर करते थे। पहले पहचान के लिए उनके कार वो चीर देते थे वहां पे, ये इस भगवान के लिए, ये इस भगवान के लिए, इस भगवान के लिए, ये बारिश कराने के भगवान के लिए, ये बच्चा देने के भगवान के लिए। अब देखिए ऐसा याद नहीं होता है बराबर, ये जो ये फलानी बुजुर्ग है, ये इसके बेड, इसके लिए बेड, ये मुझे बच्चा देगा, फलानी बुजुर्ग ये मुझे माल देगा, इसके लिए बेड। अब देखिए बराबर सेम पैटर्न फॉलो करते हैं मुश्रिकीन हर दौर में, चाहे वो नाम दें उनको तो मुसलमानों का, लेकिन वो मुशरिक होते हैं, इस्लाम से बाहर होते हैं, और उसमें कोई भी दूसरी राय नहीं है। यइदुहुम व युमन्नीहिम, वो उनसे जबानी वादा करता रहेगा। यइदुम, वो जबानी वादा करते हैं, प्रोमिस देते हैं, फॉल्स प्रोमिस, आगे सोचेगा, आगे सोचेगा। व युमन्नीहिम, और उनके अंदर डिजायर्स को अरोज कर देता है, और उनको क्या करते हैं, उनको मतलब ये करते हैं, तमन्नाओं में डाल देता है, आरज़ू में डाल देता है। वमा यइदुहुम शैतान, और उन्हें नहीं वादा करता है शैतान, इल्ला गुरूरा, लेकिन सिर्फ धोखे का।
वعदा करता है कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, अल्लाह पे ईमान मत रखो, मत रखो आखिर पे ईमान, क्या मिल जाएगा इस चीज़ से। दुनिया के बारे में रहो, सेल्फ वर्ल्ड वर्ल्ड ही सेंटर्ड बन जाओ, बस दुनिया को अपना हदफ बना दो, मकसद बना दो, सब बना दो दुनिया को ही, सब इसमें ही मिल जाएगा। मैं वादा करता हूँ मैं शैतान हूँ, ऐसे वो बोलते हैं इंसान। तो ये सच बात है, ऐसा हम देखते भी है प्रैक्टिकली में। लेकिन एंड पे क्या होता है, धोखा। जब मौत आती है इंसान को, बोलता है इतना बड़ा धोखा मुझे मिल गया। तो इससे हमें बाखबर करता है अल्लाह ताला कि वो वादा करेगा तुम्हें, तुम्हें तमन्नाएं उभारेगा तुम्हारे अंदर। लेकिन मैं आई हूँ, मैं शैतान हूँ, नहीं कहता है वादा उनसे शैतान, लेकिन सिर्फ किसका, धोखे का वादा करता है उनसे शैतान। अच्छा ये जान पड़ा नहीं, ये बहीरा और साहिबा जानों की अलामत उस होते हैं, मुशरिकीन उन बुतों के नाम वक्फ करते हैं, जी पढ़ा हमने। अच्छा फला युगय्यिरुना खल्क़ अल्लाह, जो यहाँ पे आएगा ना, इसको बोलते हैं तगयीर खल्क़िल्लाह। क्या बोलते हैं इसको, तगयीर खल्क़िल्लाह, अल्लाह की क्रिएशन में चेंज करना, ऐसे लिखते हैं ये। तगयीर बोलते हैं चेंज करने को, तगयीर खल्क़िल्लाह, अल्लाह की क्रिएशन में चेंज करना। की कई सूरतें बयान की गई है। एक तो यही है कि जिसका अभी यहाँ जिक्र हुआ, यानी कान वगैरह काटना, चीरना, सुराख करना, और इसके अलावा कई और सूरतें, मतलब अल्लाह ताला ने चांद सूरज पत्थर और आग वगैरह अशिया मुख्तलिफ मकासद के लिए बनाई है। लेकिन मुश्रिकीन ने उनके मकसद तख्लीक को मतलब उनको क्यों अल्लाह ने पैदा कर दिया था, को बदल कर उनको ही माबूद बना दिया। किनको, सूरज चांद को। मतलब क्या हो गया, उनकी क्रिएशन चेंज हो गई, उनका जो पर्पस ऑफ क्रिएशन था वो चेंज हो गया। या तगीर का मतलब तगीर फितरत है, या हिलत हरमत तब्दीली है वगैरह। इस तगीर में मर्दों की नस्बंदी करके और इस तरह औरतों के ऑपरेशन करके उन्हें औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम कर देना। मेक आपके नाम पर इसे आवरों के बाल वगैरह खाड़ कर अपने सोच मशमी यानी कि गोद में, मैं टैटू वैसे लगा, टैटू इंसान लगाता है बॉडी बॉडी के अंदर, वो इसमें शामिल हो जाते हैं। ये सब शैतानी काम है जिनसे बचना जरूरी है। मतलब बी एज नेचुरलिस्टिक एज एज नेचुरलिस्टिक एज पॉसिबल, है ना, हमेशा नेचर हमेशा अच्छा होता है। मैं कुछ कल लॉ एक पढ़ रहा था, किसी का, किसने वो दिया है, कोई इकोलॉजिस्ट है, उसने लॉ दिया था एक के खिलाफ नेचर नेचर काम मत करो, उससे नुकसान ही हो जाता है हमेशा। नेचर नोज बेस्ट, हाँ नेचर नोज बेस्ट, ऐसा ही कुछ। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई ना उतना नुकसान भी हो गया। हमारे प्लास्टिक की जो इन्वेंशन हो गई, अब प्लास्टिक हर जगह होता है, आराम से हम उठा पाते चीज़ें, लेकिन क्या मसला हो गया, हम सब के खून में क्या है, माइक्रो प्लास्टिक, उससे इंसान को कैंसर हो सकता है, तमाम कैंसर, स्किन कैंसर जो है, ब्लड कैंसर जो है, लिवर कैंसर, ये सब उससे हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है ना, हम क्रिएशन में चेंज ला रहे हैं ना, उतना नुकसान ही हो रहा है, फायदा भी आ रहा है एक हिसाब से, लेकिन नुकसान बढ़ रहे हैं, बीमारियां हो रही है, दवाई उस सब चीज़ से, है कि नहीं। तो जैसे उसने लॉ में लिखा है, इकोलॉजी से ना, उसका नाम क्या है, नेचर नोज बेस्ट, वो कुछ 4 लॉज है इकोलॉजी के अंदर। ये सब शैतानी काम है जिससे बचना जरूरी है, अलबत्ता जानवरों को उसके लिए खिसी से ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब उसमें से एक चीज बयान किया, हम कल बयान करेंगे इसके बारे में। जानवरों को खिस्सी बना देना, वो कर सकते हैं। खिस्सी मतलब होता है उसको, मतलब इनफर्टाइल बना देना, जिससे वो फिर मोटे हो जाते हैं। वो इसमें नहीं आता है, वो क्योंकि आसन साबित है, उन्हें ऐसा कर दिया था, वो आसन साबित है। इससे मुराद क्या क्या है वो उलमा बोलेंगे, हमें वो खुद खुद नहीं बोलना है।